बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 सितंबर जुमे के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने अहम खबरों के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का नतीजा आ गया है। अमरीकी नेवी का जहाज़ कराची की बंदरगाह पर पहुंच गया। जंगी बहरी बेड़ा है। पख्तून बेल्ट में सौदाबाजी, इधर तुम उधर हम की जगह इधर भी हम और इधर भी हम, ये बयानात आ रहे हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी संभालते ही इसराइल का दिफा भी शुरू हो गया। यमन से इसराइल पर फायर किए गए मिसाइल सऊदी अरब ने आज इंटरसेप्ट किए। बहुत बड़ी खबर है। अगर आपको समझ आ गई तो नेतन्याहू ने ऐलान किया कि मुसलमान ममालिक की लीडरशिप अवाम में तनकीद कर रही है, निजी महफलों में हमारी तारीफ कर रहे हैं। उनकी मुनाफकत आज उसने खोल दी। इब्राहिम अलायंस का ट्रंप ने ऐलान कर दिया आज। और रूस के और ईरान के 4 बड़े मुआहदे, $25 अरब के प्लांट। सल्तनत इमरानिया पेशावर में जलसे की धूम। जलसे से पहले ही जश्न शुरू। खान की बहनें भी, तहरीक इंसाफ की क़यादत भी जलसागाह में। और कल बड़े ऐलानात की इस वक्त मुतवक्के फैसले भी हैं। और शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब में खान के अंदाज में नकल कॉपी करने का मामला पकड़ा गया। मोदी को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है। ट्रंप को नोबेल प्राइज़ की इल्तिजा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल की तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अमरीकी एंकर मेहदी हसन के प्रोग्राम में जा फंसा। सख्त सवालात। ख्वाजा आसिफ ने आज इसराइली एजेंट से लातालकी का ऐलान भी किया। तफसीलात सारी आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर महरंग बलोच का खौफ भी देखें। 6 महीनों से रिमांड का जो ड्रामा चल रहा है। और वकला की तहरीक का ऐलान होती है। DHA, हाउसिंग सोसाइटी, प्लाट्स, नए मुआहदे, ये सारे मामलात किस तरह में, सारी प्रोग्राम की तफसील आपके सामने। लेकिन सबसे पहले जलसा तहरीक इंसाफ का, ये बड़ा इंतहाई अहम मामला हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा कल ये पेशावर का जलसा फैसला करेगा। तहरीक इंसाफ का सियासी मामला भी, ये मोमेंटम में वापसी का, इमरान खान की रिहाई का। और देखें सबसे बड़ा जो मामला है ऑपरेशन का, ये कल बड़ी तादाद में निकले पेशावर में, तो फिर ये ऑपरेशन रुक जाएंगे, ऑपरेशन बंद करने पड़ेंगे। ये जो डबल गेम खेली जा रही है ऑपरेशन के नाम पे अफगानिस्तान को काबू करने, जिसपे चीन ने आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी पे। अब अमरीकी जहाज़ बंदरगाह बहरिया, जो उनका सबसे बड़ा बहरी जहाज़ है, वो पहुँच गया है कराची एयरपोर्ट पर। ISPR ने इसका दावा भी किया है। लेकिन दुनिया की एक तारीख हुआ है कि अमेरिका ने जब भी किसी खिते में ऑपरेशन करना हो, समुद्री रास्तों पर कंट्रोल करना हो, चाहे इंसदादी दहशतगर्दी के नाम पर हो, ये सबसे पहले अपना बहरी बेड़ा भेजते हैं। 1950-60 की दिहाई में आप देखें, जंगों के दौरान मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें शुरू हुई थी। पाकिस्तान जब सीटो और सेंटो मुआहदों के ज़रिए अमेरिका का इत्तेहादी बना था, उसके बाद कराची और ओरमाड़ा की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी जहाज़ों को लंगरअंदाज होने की दावत दी गई थी। फिर 1980 में भी यही हुआ। अफगान जहाद के वक्त हालांकि फोकस सारा ज़मीनी और इंटेलिजेंस पर था, लेकिन बहरिया की मशक़ें उस वक्त भी शुरू हुई। फिर 2001 में मुशर्रफ के दौर में जब 9/11 की जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, तो बहिरा अरब और बहिरा हिंद में मुश्तरका मशक़ें दोबारा शुरू हुई। इसलिए ये याद रखें कि चीन का जो ग्वादर पोर्ट है, सी पैक का हिस्सा है, यहाँ चूँकि चीन की बढ़ती हुई बहरी ताकत को मॉनिटर भी कर रहे हैं साउथ चाइना सी में, और यहाँ इस मौजूदगी जो इसकी अमेरिका की, ये चीन के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि चीन ने ऐलान किया उनकी खुद मुख्तारी का। अब इस खिते में देखें, इंसदादी दहशतगर्दी के नाम पर ऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ड्रोन ऑपरेशन, ये सारा जो नेटवर्क बनाया जाएगा, उसमें ये बहरिया के साथ गहरी ताल्लुक और समुद्री रास्तों और यहाँ खिते की सिक्योरिटी पर हालात रखने के लिए अमेरिका का पहला कदम है। क्योंकि इन्हें चीन की जो सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, ये देखना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखिए। खैबर पख्तूनख्वा फाटा में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है, और अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस का अमेरिका ने दावा कर लिया है। तो ये जो इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है, इसकी गुंजाइश के लिए बड़ा अहम मामला है। इसीलिए जलसा इंतहाई अहम है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को खुद आवाज़ उठानी होगी। ये अगर ऑपरेशन बंद करवाने, ये लाए अमल इन्हें खुद देना होगा। अब कल ये एक जलसा होगा, एक बड़ा पंडाल में, ज़ाहिर है उसमें कोई लाए अमल दिए जाएंगे, ऐलानात होंगे इमरान खान की रिहाई के मामले पर। ख़ास तौर पर पूरा एक हफ्तेवार मतलब जो सिस्टम चलेगा, या मिलिट्री ऑपरेशन की वीडियोस दिखाएंगे, खान के ट्विटर अकाउंट्स की ट्वीट्स की वीडियोस चलेंगी। शोहदा का आपको पता है बहुत बड़ा बैनर लगा है, यानी जो जुल्म सितम का शिकार हुए उनके इंसाफ का मामला, यहाँ से ही तहरीक शुरू हो सकती है। तो ये ज़ाहिर है बॉल इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कोर्ट में। असद कैसर ने आज ऐलान किया है कि 21 ऑपरेशन हो चुके हैं, और 40 साल से ये सूबा बुरी तरह ज़ख्मी है। सरमाकारी जितनी हुई वो सूबे से निकल गई है। अब ये 22वां ऑपरेशन किया जा रहा है, और ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। अब इस जलसागाह के हवाले से आपको पता है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है, और इमरान खान के बगैर हो रहा है, याद रखें। इसमें इसीलिए आवाम से अपील की जा रही है कि शिरकत करें। वैसे आमतौर पर खान ने तो कभी नहीं कहा है, जलसे में लोग खुद आते थे। बलोचिस्तान में दाऊद शाह काकड़ निकल रहा है। साउथ पंजाब में, पंजाब से तमाम टिकट होल्डर्स को, जो इनके MNAs MPs हैं, उन्हें कहा गया है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में अवाम आए। इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खान, नूरीन खान, उज़्मा खान मौजूद थी। जलसागाह का जायज़ा भी ले रही थी, और कह रही थी हमें तो लग रहा है कि जलसे में जगह कम पड़ेगी।
عوام کو اس طرح آتے ہوئے دیکھ کے اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر کوشش کو سپورٹ کرتی ہیں. تحریک انصاف کی قیادت اب کسی لانگ مارچ کی طرف اعلان کرے گی, اسلام آباد کی طرف اعلان کرے گی, کیونکہ خان کی رہائی میں دیکھیں 9 مئی کا ایک واحد کیس ہے جس میں ابھی 2 ہی جھوٹے سرکاری گواہ جنہیں ہر کیس میں پیش کیا جاتا ہے, جن کی گواہی باقاعدہ سرگودا کی دہشت گردی کی عدالت میں جج محمد عباس کے سامنے جھوٹی ثابت ہو چکی ہے. کوئی ٹیبل کے نیچے تھا, کوئی پردے کے پیچھے تھا. یہ بات عمران خان نے آج دوبارہ کی ہے. اب یہ سارے معاملات عمران خان کی رہائی پہ کیسز سب کو پتہ ہے کیا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی, اسی لیے تحریک انصاف کے لوگ تھوڑے سے ڈاؤن لگ رہے ہیں. میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی, ملاقات ہوئی عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, یہ کچھ دینے گئے تھے یا لینے گئے تھے؟ انہیں کیا ملا؟ کتنے ارب ڈالر ملے, کتنے منصوبے ملے؟ ایسا کون سا ایسا ہوا جس سے آپ ڈاؤن ہو گئے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمل کے نوبل انعام کے لیے آج بھی شہباز شریف اقوام متحدہ میں چیخ رہا تھا, جس نے ابھی چند دن پہلے غزہ میں قرارداد کو 6ٹی مرتبہ ویٹو کیا. بھارت سے جنگ رکوانے کا ٹرمپ کو نوبل انعام کی بات کرتا ہے, بھارت اسے مانتے ہی نہیں. اب امریکہ سے انہوں نے صرف مہنگا تیل ہی خریدنا تھا اس پوری میٹنگ میں. دیکھیں نا اس میٹنگ میں کیا ملا. ٹرمپ کی نظر تو ہر ایک کی جیب پہ ہوتی ہے. وہ تو اس میٹنگ میں بھی پاکستان سے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتا جیب سے, سوائے تباہی اور بربادی کے. پاکستان کو تو اس معاملے میں کچھ نہیں ملے گا. ماضی میں جب پرویز مشرف, ضیاء الحق, ایوب خان, یہ بڑی بڑی ملاقاتیں, ریڈ کارپیٹ, کیا کیا ہوتا رہا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ دیکھیں آج بینک سے حکومت نے 1500 ارب روپے کا قرضہ معاہدہ کیا, جس میں 680 ارب تو صرف سود گئے. معیشت کی جھلکیاں تو میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں, پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے میں نے معیشت کا بتایا. لیکن اب دیکھیں ان معاملات میں کیا امریکہ نے کوئی اربوں ڈالرز کی برسات کر دینی ہے؟ یہ تو صرف نقصان ہے جو پاکستانی برداشت نہیں اب کر سکیں گے. پرویز مشرف کی ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ 200 ارب ڈالر کا نقصان اور تقریباً 1 لاکھ پاکستانیوں کی شہادت. اب جو معاہدے ہیں اللہ پاکستان پہ رحم کرے کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟ 3 4 طرح کے محاذ کھلے ہوئے ہیں. ابھی تو جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ابھی اسی سے دیکھ لیجئے گا آپ. یہ پاکستان ہندوستان کے بارڈر پہ بالکل واقع معاملہ ہے. یہ بلوچستان نہیں ہے جو بہت دور ہے کہ یہاں ہندوستان کی مداخلت نہیں ہو سکتی. اور ویسے بھی یہ خود دعوے کرتے ہیں کہ ستمبر, اکتوبر, نومبر میں جنگ ہو سکتی ہے, دسمبر میں جنگ ہو سکتی ہے. تو یہ کشمیر کے حالات شاید اسی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ بھارت کی سائڈ پہ لداخ میں اچانک سب کچھ شروع ہوا ہے. پھر آرمی چیف کو دوسری دفعہ شاید انہوں نے ایکسٹینشن بھی دی ہے. بڑے غیر معمولی کام ہوئے. تو پاکستان بھارت کے درمیان بلا شبہ لائن آف کنٹرول موجود ہے. دونوں طرف فوجی چوکیاں بھی موجود ہے, بارودی سنگیں بھی بچھی ہیں, جدید نگرانی بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن انارکی اگر اندر سے شروع ہو جائے, جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, تو پھر یہ سرحدی سیکورٹی آٹومیٹکلی کمزور ہو جاتی ہے, بڑی یلغار شروع ہو جاتی ہے. اب بھارت اور پاکستان دونوں ایٹمی ملک ہیں, لیکن اگر عوام کے اندر انتشار ہو, جیسے ابھی یہ فوج اور رینجرز کو بلا رہے ہیں, تو اس سے آزاد کشمیر میں تو معاملہ بڑھے گا آگے. پھر غیر ریاستی گروہ جو ہیں انہیں بڑی مدد ملتی ہے. یہ خفیہ آپریشن جو آپ کو پتہ شروع ہوئے تھے. اور ویسے بھی اس وقت بھارت زخمی ہے. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں آج بھی کہا تھا, رافیل گرانے کی بات کر رہا تھا اور ساتھ مذاکرات کی بھی دعوت دے رہا تھا. اب مشرقی پاکستان ذہن میں رکھیں, وہاں بھارت کی فوج ایسے ہی داخل ہوئی تھی 6 مہینے بعد, تو آزاد کشمیر سے بھی کوئی بڑا ایڈونچر نظر آ سکتا ہے. اس لیے انہیں بڑا الرٹ رہنا ہوگا. اس سے بھی جو بڑا معاملہ ابھی آج عرب ممالک کی ملاقاتوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ اعلان کر دیا, جو اقوام متحدہ میں رہنماؤں کی مختلف تقاریر تھی کہ ہم غزہ پر ڈیل لینے میں کامیاب ہو گئے. اس ڈیل میں یرغمالیوں کی جو اسرائیل کے 256 لوگ فلسطین کی قید میں ان کی رہائی, اور اس کے بدلے جنگ کا خاتمہ امن کی طرف, یعنی دوسرے معنوں میں ابراہیم اکارڈ الائنس معاہدہ نمبر 2. اب یہ بڑے بڑے بل بورڈ ایک دفعہ پھر منظر عام پر آنا شروع ہو گئے, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان تمام عرب ممالک کی تصاویر موجود ہیں. اچھا, اس میں ابھی تک مریم نواز اور شہباز شریف کی ویسے بھی اشتہاری شوق بہت ہے, ان کی تصویر کی کمی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آرمی چیف کی تصویر لگی ہے شہباز شریف کی, یہاں بات پھنسے گی ضرور. اسرائیل کے وزیر اعظم نے آج جو نتن یاہو نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں یہ بات صاف کی کہ یہ تمام رہنما منافقت کرتے ہیں, عوام کے سامنے اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اپنی عوام کی, اور اسرائیل سے آ کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, ہماری خدمات کو شاندار خدمات کہتے ہیں. یہ خود نتن یاہو نے کہا, اور وہ بظاہر بالکل آپ کو پتہ ہے عرب ممالک کا بتا رہا ہے, شہباز شریف وغیرہ ان لوگوں کا بتا رہا ہے. یہ تو اسرائیل کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. آج بھی اقوام متحدہ کی تقریر دیکھیں تو بالکل وہ عمران خان کے سٹائل کی نقل کرنے کی کوشش نہیں, لیکن بھول گیا خان تو ایک ہی ہے, دوسرا پاکستان میں نہیں ہے. اور شہباز شریف تو ویسے ہی قد بہت چھوٹا ہے, اور شکل تو شاید اس کی خان کے گھٹنے سے بھی نہیں ملتی. اس کوشش میں البتہ ایک بار پھر وہ پالش کرتے کرتے زبان کو تیل لگا کے گئے ہوئے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں پہ وہ سلپ ہوتی رہی بار بار, زمین آسمان اس نے کر دی جی, ڈونلڈ ٹرمپ پاسداران امن ہے, نوبل انعام. حالانکہ یہ وہ شخص ہے جسے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا اور اگلے دن ہی دوسرے دن جنگ میں چلا گیا. مطلب یہ لڑائی بند کرنے کا جو دعویٰ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اور ان کی سفارتکاری کو میں دیکھ رہا تھا, شہباز شریف اور آرمی چیف کی یس سر کر کے ساری باتیں ہر ممالک کی مانتے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کو اٹھا کے دیکھیں تو اس سے ملک سے جب مطالبات کچھ کیے جاتے ہیں, جیسے افغانستان سے بگرام ایئر بیس مانگی گئی کہ $300 ملین بھی دیں گے, آپ کے جو 7 ارب بینکوں میں فریز ہوئے وہ پیمنٹ بھی چھوڑ دیں گے.
افغان حکومت نے کہا 1 انچ بھی اپنے ملک کی سرزمین نہیں دیں گے. یہی بات ایران سے ہوئی. ان کے جوہری پروگرام کو بند کرنے کے لیے امریکہ نے کتنی آفرز کی, اسرائیل نے کتنی آفرز انہیں کی. انہوں نے انکار کیا کہ ہمارا ایک پرامن جوہری پروگرام ہے, ہم اسے بند نہیں کریں گے, ہم سرنڈر نہیں کریں گے. 13 دن کی جنگ ہوئی, اپنا نقصان کرایا, شہادتیں کروائیں, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. یہ ایک ملک کی خود مختاری ہے جو خارجہ پالیسی, آزاد خارجہ پالیسی سے کہا جاتا ہے. ہندوستان کو امریکہ نے آفر کی آپ روس سے تیل لینا بند کر دیں, ہمارے ساتھ تعلقات بنائیں, ہمارا مہنگا تیل خریدیں. ہندوستان نے کہا نہیں, وینزویلا سے خریدنے کے لیے تیار اگر اجازت ہو, وہاں بھی پابندیاں, ان کے اوپر ٹیرف لگا دیا, مودی کے ساتھ تعلقات ختم کر. لیکن ہندوستان پیچھے نہیں ہٹا, انہوں نے اپنی خود مختاری پہ سودا نہیں کیا. اور یہ آزاد خود مختار ممالک کی پہچان ہے. مطلب آپ گھر میں رہ رہے ہوں, آپ ذرا سوچیں 2 منٹ, کوئی باہر سے اٹھ کے آئے کہ جی مجھے گھر کا فلاں حصہ دے دو, میں آپ کو اتنے پیسے, آپ کہتے ہیں میں نہیں دیتا کیونکہ گھر آپ کا ہے. بندہ کہ نہیں مجھے گھر چاہیے آپ کا ہر صورت میں. اب آپ وہاں خود گھر سے باہر نکل جائیں اور وہ گھر سارا اس کو دے دیں, غیروں کے حوالے کر دیں. تو یہ اس وقت بالکل وہی پالیسی ہے. اس کا وجہ کیا ہے کہ صرف اور صرف اقتدار میں, وہاں قبضے میں. یہ خارجہ پالیسی سعودی عرب کے ساتھ آپ دیکھ لیں گے, معاہدہ ہوا, کسی کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہوا. آج وہ میزائل یمن نے اسرائیل پہ پھینکے, درمیان میں سعودی عرب انٹرسیپٹ کر رہا تھا اسرائیل پہ جاتے ہوئے میزائل. تو وہ ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کر رہے ہوں گے. تو وہ سارے چلے کچھ چیزیں خفیہ رکھنی پڑتی ہیں قومی سلامتی کے نام پہ. لیکن یہ جو پچھلے سالوں میں مشرف, ضیاء الحق, ایوب خان, ضیاء خان, جتنے بھی ملٹری ڈکٹیٹرز کے معاہدے تھے, اس کے اثرات آج تک پاکستان میں آ رہے ہیں. خارجہ پالیسی میں دیکھیں کوئی بھی مفت کا کھانا نہیں ملتا. یہ جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, چاہے چین کے حوالے سے ہوں, خیبر پختونخوا افغانستان کے حوالے سے ہوں, یہ آزاد کشمیر کے آپریشنز ہوں, یہ سب کے سب صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے, ایکسٹینشن, اور کوئی دوسری سوچ نہیں. اور اس میں سب سے بڑا خطرہ بظاہر یہی تھا, نواز شریف اس میں بڑا خطرہ تھا. اب تو آخری اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف بھی لیٹ کے مطلب مان گئے. محسن نقوی سے خطرہ تھا پنجاب کے معاملات میں مداخلت کا, اسے دور رکھنے کی بات کی تھی, اور محسن نقوی اسی لیے شاید بیرونی ملک دوروں میں نظر نہیں آ رہا شہباز شریف کے ساتھ. تو یہ جو ایکسٹینشن کا ایک نوٹیفیکیشن آنے کی دیر ہے, اس کے بعد تو پھر نواز شریف کے بعد جو آخری کارڈ ہے ایکسٹینشن والا ختم. پھر نون لیگ آپ کو اسی طرح تاریخ کی ٹوکری میں ہی نظر آنی ہے. پنجاب سمیت تمام معاملات کھلیں گے اور آرمی چیف کی مرضی کے تمام لوگ لگیں گے. جس طرح ہر دور میں آنے والا صدر ٹیکنوکریٹس کی ٹیم لے کے آتا ہے, اور میری اطلاع ہے کہ 12 سے 15 لوگ تو ان کے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیک اوور کریں گے. اب نون لیگ کی تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں 2/3 اکثریت جو ہے وہ اس میں صرف ان کی 17 نشستیں ہیں, باقی تو ساری اسٹیبلشمنٹ کی نشستیں ہیں چھینی ہوئی. اور پیپلز پارٹی پہلے سے بیک فٹ پہ ہے, کوئی مزاحمت نہیں ہے. تو اس کے بعد تو کھیل جو ہے صرف اور صرف عمران خان میدان میں نظر آئے گا آپ کو, اور اس کے ساتھ عوام نظر آئے گی. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنے بھی دورے ہوئے ہیں عمران خان کے دورے میں, وہاں خارجہ پالیسی ہو یا عمران خان کے معاملات ہوں, وہ آپ ان انٹرویوز کو اٹھا کے دیکھیں, وہ گفتگو دیکھیں, آپ کو فرق نظر آ جائے گا دونوں میں. اب ٹرمپ سے ملنے کے بعد جتنی بھی پریس کانفرنس ہوئی, میڈیا میں ٹاک ہوئی, سوالات کے تمام رہنماؤں کے جواب آئے, لیکن عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں غائب ہیں, کسی کے سامنے نہیں آئے. اور انہوں نے بھیج کس کو دیا؟ خواجہ آصف کو. وہ عمران خان کی طرز پہ نقل میں انٹرویو انگریزی میں پہنچ گئے, وہ بھی مہدی حسن کے سامنے. اب پڑھے لکھے نہیں ہیں, سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, ان کو مہدی حسن نے پھر ایسے چھیلا, ایسے توے پہ بٹھایا. خواجہ آصف مطلب بندہ اردو میں انٹرویو نہیں دے سکتا خواجہ آصف صحیح طرح, وہ کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انگریزی میں انٹرویو میں مطلب بندہ کیا پوچھے, اور بیٹھے بھی کس کے سامنے. وہ کہہ رہا ہے وزیر دفاع ہو تو آرمی چیف کو جواب دے ہو یا وہ تمہیں جواب دے. یہ کون سا ماڈل ہے آپ کے ملک میں؟ آرمی چیف کو نوکری سے نکال سکتے ہو؟ وہ تو آپ کے ملک کا سب سے طاقتور شخص ہے. خواجہ آصف آگے سے وہی حسب معمول آئیں بائیں شائیں, کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا اس کو کیا پوچھا جا رہا ہے, کیا جواب دیا جا رہا ہے. پھر اس نے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا پوچھا کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہو کہ انڈیا سے چلتا ہے, کوئی ثبوت تو دکھا دو. کوئی ثبوت نہیں. پھر دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ نوبل انعام کے لیے نامزد کر رہے ہو, وہ اگلے دن جنگل میں جا رہا ہے دوسرا, کوئی پتہ نہیں. عمران خان کو اس نے کہا قید کیوں کیا ہوا ہے, آپ تو اقوام متحدہ میں ہو. اسی اقوام متحدہ کے ایک گروپ نے عمران خان کی قید کو انٹرنیشنل قانون کے مطابق جرم قرار دیا ہے. وجہ سے کہتا ہے نہیں ہم ان سے متفق نہیں. بھئی آپ اقوام متحدہ سے متفق نہیں, کس سے متفق ہوں گے؟ مہدی حسن نے بہت رکھا, لیکن یہ انگریزی بہت کمزور تھی. یقین کریں کوئی بندہ ساتھ لے کے جاتے, ٹرانسلیشن کر کے ساتھ ساتھ جواب دیتا. لیکن بندہ وہ کہتے ہیں نا بغیرت ہو بے شرم ہو, تو پھر شرم آنے جانے والی چیز. حالات وہی تھے, پتہ نہیں کون سی کریم انہوں نے منہ پہ بغیرتی کی ملی ہوئی ہے. ورنہ یہ حالات دیکھ کے یقین کریں افسوس ہوتا ہے. ہائبرڈ نظام کے نام پہ پوری دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جس طرح عدالتی فیصلوں کے مذاق, بلہ چھیننے کا اس نے پوچھا بھی بلہ چھین کے طریقے انصاف مقبول, قطر نہیں وہ مقبول تھی, مقبول ہے 2.5 سال میں, اب نہیں 2.5 سال میں تو اور زیادہ مقبول ہوئے. بہرحال اب آگے چلتے ہوئے جسٹس طارق حسن جہانگیری کی ڈگری کا وہ کراچی نے منسوخ کی. اچھا منسوخ کی ہے, پہلے تو ڈگری اس کا مطلب اصلی مان لی ہے. اور یہ پہلی دفعہ سے نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی جاتی تو جج غلام صفدر شاہ, تاریخ میں آپ پڑھے ذرا, اس کی جعلی ڈگری قرار دی تھی, وہ بھٹو کے پھانسی کے خلاف تھا.
ضیاء الحق نے جب جہنم واصل ہوا وہ پھر FIA نے تفتیش کی تو وہ سارے کے سارے سرٹیفکیٹ اصلی نکل آئے. اب اس دوران جو لیکن واردات ہوئی وہ تاریخ کا حصہ بن گئی. جج غلام صفدر طارق جہانگیری کی طرح آج بھی تاریخ میں ایک عظیم جج سمجھا جا رہا ہے, اور اس دور کے جتنے کردار بد کردار ضیاء الحق سمیت وہ سارے لانتے وصول کر رہے ہیں. تو یہ عدلیہ کے بھی اور بہت سارے معاملات ہیں. وکلاء کو بھی اسی طرح DHA میں پراپرٹیاں دے کے تحریک کا نام شروع ہوتے ہی معاملات شروع ہیں. لیکن دیکھتے ہیں اب کل تحریک انصاف کے جلسے کے بعد دیکھیں پاکستان کی جو فضا بنے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کس طرف جائیں گے, کتنے لوگ ان کے ساتھ آئیں گے, کیا اعلانات کریں گے. اس پہ بڑی اہم سب سے بڑی پیش رفت یہی ہوگی کل کی, اور اسی پہ نظر ہے. اب دیکھتے ہیں اس جلسے میں اب کیا نتیجہ نکلتا ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.